अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अनीस रहमान। पाकिस्तान टेलीविज़न की एक और मेगा डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के साथ जिसका नाम है सिकंदर आज़म, एक ख्वाहिश नातमाम का आखिरी सफ़र। व्यूअर्स, वादी सिंध में सिकंदर आज़म का आखिरी सफ़र शुरू होता है यहाँ से। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक सरहदी ज़िला है जिसे आप और हम तो बाजौड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन तारीख ने इसे एक ऐसी सरजमीन के तौर पर याद रखा है कि जहां पर कदम रखने के बाद सिकंदर आज़म को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि यहां से आगे अब उसका सफ़र फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिस्तर होगा। दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिले कोहे हिंदूकुश का पड़ोस, अजीम कबायली रिवायात और सिकंदर आज़म से वाबस्ता हज़ारों साल पुरानी तारीख़, यही है इस बाजौड़ की तारीख़ भी, जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से तकरीबन 132 किलोमीटर के फासले पर वाक़े वो कबायली इलाका है जिसे 2018 में एक ज़िले का दर्जा देकर जदीद दुनिया से कदम मिलाकर चलने का मौका दिया गया। तकरीबन 1290 किलोमीटर पर फैला बाजौड़ अपने जनूब की जानिब अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरिंग लाइन के नाम से मौसूम 32 किलोमीटर सरहद का शराकतदार भी है, जबकि इसके जनूब मगरिब में ज़िला मोमंद और मशरिक में लोयर दीर वाक़े हैं। खार और नवागी पर मुश्तमिल 2 सब डिवीज़नों का हामिल ज़िला बाजौड़ एक ऐसा खित्ता है जिसके तकरीबन 45% रकबे पर पहाड़ हैं और 47% हिस्से पर वो मैदानी इलाका जो बाजौड़ में उतरने वाले मौसमों के हिसाब से काश्तकारी के लिए मौजू है। मौरखीन के मुताबिक बाजौड़ की तकरीबन 5000 बरसों पर फैली तारीख में सैथियन बादशाहत का दौर भी आता है और कुशन्स का जिक्र भी। ये ज़मीन 7वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही और 19वीं सदी में बरतानवी राज की गवाह भी है और फिर 1947 में ये खित्ता पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा बन गया। तहज़ीब व तमद्दुन के सफ़र ने बाजौड़ के खद्दोखाल तो यकीनन बदल दिए हैं, लेकिन नहीं बदली तो इस शहर की तारीख़ नहीं बदली। वो तारीख़ जिसमें ज़िक्र मिलता है सिकंदर आज़म और यहाँ के मकामी लोगों के दरमियान होने वाले उन खूनी मार्कों का, जिसकी वजह से बाजौड़ आज एक आलमगीर हैसियत रखता है। तारीख कहती है कि आज का बाजौड़ हज़ारों साल पहले आज के धीर में वाक़े कदीम रियासत मसागा का हिस्सा हुआ करता था, जिसका शुमार कदीम हिंदुस्तान की उन अहम रियासतों में होता था जो 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म की इस खित्ते में आमद के वक्त मौजूद थीं। बाजौड़ ने अपने मौजूदा नाम तक के सफ़र में हज़ारों बरसों के दौरान नामों के कई और पैरहन भी बदले, जिनके बारे में सीना बसीना चले आने वाली रिवायतें भी कई हैं। ताद सिकंदर गुंदे हस्तीना बाज हगस्ते दे ज़कर ज़ामन पतानुम बाजौड़ इखे दे। ये पुश्तो का शेर है। इसका उर्दू में जो है ना मकसद ये है कि आपने सिकंदर आज़म जैसी हस्ती से टैक्स लिया है, इसलिए आपके बेटों ने आपका नाम बाजौड़ रखा है। बाज पुश्तो में टैक्स को कहते हैं, बाजौड़ टैक्स लेने वाला। बाजौड़ के नाम की तारीख की तरह एक तारीख उस रास्ते की भी है जो सिकंदर आज़म ने बाजौड़ में दाखिल होने के लिए इख्तियार किया था। इस हवाले से तारीखी शवाहिद और अहद ब अहद सफ़र करने वाली रिवायतें हमें बाजौड़ के उन पहाड़ों की तरफ ले जाती हैं जिनकी तारीख और जोग्राफिया दोनों ही अहम हैं। कोई हिंदुकुश के साथ साथ जो बाजौड़ और दीर का एरिया है, इस पहाड़ी सिलसिले को कोहे हिंदुराज कहा जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले के दामन में बहुत तहजीबी आबादी रही है और साथ ही जो उस वक्त की जो तमद्दुन थी, अरिगाइन के नाम से एक बहुत बड़ा शहर वसी आबाद था, उसमें हजारों की तादाद में लोग आबाद थे। तो इसी कोहे हिंदुराज के दामन में नवापास शाहरा भी वाक़ है और अरिगाइन का जो शहर है वो कोई हिंदुराज कोई हिंदुकुश के दामन और उसके नीचे सिलसिलों में आबाद रहा है। मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आज़म काबुल में जमा किए गए ख़जानों को चमड़े के सरबमोहर थैलों में बंद करके अपने लश्कर को यूनान रवाना करता है और ख़ुद
اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک لشکر کو درہ خیبر کے راستے قدیم ہندوستان میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے، جبکہ خود سکندر اعظم باجوڑ کے اس اہم قصبے ناواگئی کے درہ ناوا پاس سے اس سرزمین پر قدم رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں میں شمار ہونے والے کوہ ہندوکش کو یہاں مقامی طور پر ہندو راج کہا جاتا ہے، اور واقعی اس وقت آپ کے چاروں طرف پہاڑوں کا راج ہے، اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کو نوا پاس کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سکندر اعظم کا لشکر پہلی مرتبہ باجوڑ میں داخل ہوتا ہے، اور یوں اس کی مہمات کا وادی سندھ میں باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ چونکہ باجوڑ میں سکندر اعظم کی آمد کا قصہ ہزاروں سال پرانا ہے، لہٰذا اس شہر میں سکندر کے داخلے کے درست مقام کے تعین کے حوالے سے اختلاف کی گنجائش بھی بہرحال موجود ہے۔ نوا پاس کہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ الیگزینڈر آیا ہے مرگرہ سے نیچے، یہ جو اب کا کنل کا وہ جو دریا ہے، اس پہ انہوں نے کشتیوں کی پل باندھ کے اور یہاں سے آیا ہے، اور جب الیگزینڈر نے پہلی لڑائی مساگے میں لڑی تو یہ جو آپ نوا پاس کہتے ہیں، یہ بیچ میں کوئی 100-150 میل کا فاصلہ ہے، وہاں جانا ناممکن ہی تھا، نہ اس کی کوئی ضرورت تھی، وہاں اس میں تو گندہارا میں آنا تھا، افغانستان میں آنا تھا، تو نوا پاس کیا جائے گا۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم باجوڑ آیا تو اس وقت یہاں کون لوگ آباد تھے؟ تاریخ نے اس سوال کے بھی کئی جوابات ہمارے سامنے رکھے، جن میں سب سے زیادہ قبولیت اسی جواب کو حاصل ہوئی کہ جب سکندر باجوڑ پہنچتا ہے تو اس کا سامنا کرنے والے قبائل آسپسیز کہلاتے تھے، جو رفتہ رفتہ اسبزئی اور پھر یوسفزئی ہو گئے۔ قدیم باجوڑ میں آباد اسبزئی کو یوسفزئی قرار دینے والا نظریہ اگرچہ بہت متاثر کن ہے، مگر مورخین کی اچھی خاصی تعداد اس نظریے سے اختلاف بھی رکھتی ہے۔ یوسفزئی بالکل 100% مفروضہ ہے، پورے 3000 سال بعد یوسفزئی یہاں آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 500-600 سال ہو گئے ہیں۔ ان دنوں میں اسلام بھی نہیں تھا، الیگزینڈر کے آنے کے بعد اس طرح عرب دنیا سے باہر اسلام کا نام بھی نہیں تھا۔ نوا پاس عبور کرنے کے بعد یونانی لشکر کی اگلی منزل نواگئی شہر تھا، جسے یونانیوں نے ایریگون کے نام سے یاد رکھا ہے، اور ایریگون تک پہنچنے کے لیے سکندر اعظم کو چمرکنڈ بالا اور چمرکنڈ زیریں کی دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے گزرنا تھا۔ سکندر اعظم کا لشکر باجوڑ میں پیش قدمی کرتے ہوئے نواگئی یعنی آریگان پہنچتا ہے تو خالی شہر اور جلتے ہوئے گھر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ چونکہ سکندر اعظم کے آنے کی خبر بہت پہلے ہی پھیل چکی تھی، لہٰذا لوگ سکندر اعظم کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو جلا کر قریبی پہاڑوں پر جا چکے تھے۔ تاریخی شواہد یہی بتاتے ہیں کہ نواگئی شہر بغیر کسی بڑی مزاحمت کے یونانی لشکر کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ سکندر اعظم نے نواگئی کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ اس شہر کی حفاظت کے احکامات جاری کیے، بلکہ مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ اپنے زخمی یونانی سپاہیوں کو بھی نواگئی میں آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواگئی کی مہم کے بعد یونانی لشکر باجوڑ کے مختلف علاقوں مثلاً خٹاخوڑا، تولا، ششمک، خار، ڈاگ اور راغان وغیرہ سے گزرتا ہوا اس خیال سے باجوڑ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ شاید نواگئی کی طرح باجوڑ میں آگے بھی اسے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ یونانی لشکر کے راستے میں ایک ایسا مقام آنے والا تھا جہاں سکندر اعظم اور باجوڑ کے قدیم قبائل کے درمیان جنگ کا میدان سجنا تھا، اور وہ میدان باجوڑ کا یہ گاؤں تھا جسے آج سکندرو کہا جاتا ہے۔ سکندرو گاؤں کے مکینوں کو اپنے آباء و اجداد سے سکندر اعظم کے حوالے سے جو کہانیاں سننے کو ملی ہیں، ان میں سے ایک
یہ بھی ہے۔ باجوڑ کی قبائل اور باجوڑ کی عوام نے ان کو چاروں طرف سے محاصرہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ادھر آئے ہیں ہمارے علاقہ ہے، آپ ہمارے ٹیکس ادا کر کے پھر یہاں سے جائیں گی۔ تو انہوں نے مذاکرات شروع کیا، لیکن سکندر اعظم اور باجوڑ کے قدیم قبائل کے درمیان ایک خون ریز معرکہ دونوں کا مقدر بن چکا تھا، مگر یونانی لشکر اور باجوڑ کے قدیم قبائل کا جنگی نقطہ نظر سے موازنہ کئی حقائق سامنے لاتا ہے۔ مثلاً ایک طرف تو باجوڑ کے وہ قدیم باشندے تھے جو کبھی ایک منظم فوج کی صورت میں کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، تو دوسری جانب وہ یونانی لشکر تھا جس کو اب ایک منفرد حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ سکندر اعظم کا لشکر باجوڑ میں داخل ہوتا ہے تو اس مرتبہ اس کی فوج میں صرف مخدومی سپاہی نہیں تھے، بلکہ اس کی سپاہ میں ایرانی، خراسانی اور کئی دیگر اقوام کے سپاہی بھی شامل ہو گئے تھے۔ گویا باجوڑ کے قدیم قبائل کو اب کسی ایک ملک کی فوج سے نہیں بلکہ ایک عالمی فوج سے لڑنا تھا۔ سکندر اعظم کے مد مقابل باجوڑ کے قدیم قبائل انہی روایتی ہتھیاروں سے مسلح تھے جو صدیوں سے ان کے زیر استعمال چلے آ رہے تھے، جبکہ یونانی لشکر ان تمام جدید ہتھیاروں سے لیس تھا جن کی مدد سے وہ گزشتہ برسوں کے دوران کئی منہ زور ریاستوں کو تاراج کر چکا تھا۔ سکندروں کے شمال کی جانب شنگس پہاڑ ہے، جس کے بارے میں مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں باجوڑ کے مقامی لوگ سکندر اعظم سے مقابلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سکندر اعظم کا لشکر یہاں سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن تھا، جبکہ وہاں ان پہاڑوں کے دامن میں باجوڑ کے قدیم قبائل موجود تھے اور یہ میدان کچھ ہی دیر میں میدان جنگ بننے والا تھا۔ یونانی مورخین کا کہنا ہے کہ اسپازی قبائل نے سکندر اعظم کے تجربہ کار لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر سکندر اعظم اپنے جنگی تجربے، جدید ہتھیاروں اور دیس دیس کے سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑے لشکر کی وجہ سے اپنی جنگی برتری ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سکندر اعظم کے لشکر کے ساتھ سفر کرنے والے مورخین اور بعد کے یونانی مصنفین نے بھی اپنی تحریروں میں باجوڑ کی جنگ کے نتیجے میں سکندر اعظم کے ہاتھ آنے والے مال مویشیوں اور دیگر مال و دولت کو مال غنیمت یا جنگ کے تاوان کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس حوالے سے اس سارے معاملے کو پرکھنے کا ایک زاویہ نگاہ اور بھی ہے۔ وادی سندھ میں سکندر اعظم کے آگے بڑھنے کے مصمم ارادے اور باجوڑ کے قدیم قبائل کے دلیرانہ مزاحمتی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ واقعی معاملات ایک جرگے کے نتیجے میں ہی طے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک طرف تو ان قبائل کی داخلی خود مختاری برقرار رہی اور دوسری جانب یونانی فوجوں کو وادی سندھ میں آگے بڑھنے کے لیے راستہ ملا۔ باجوڑ میں سکندروں کے معرکے کے بعد یونانی فوجیں مشرق کی جانب بڑھنے کی بجائے سکندروں سے جنوب مغرب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود باجوڑ کے اس تاریخی مقام پر پہنچتی ہیں جسے آج تو تخت کہا جاتا ہے، مگر یونانیوں نے اسے نیسا شہر کے نام سے یاد رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باجوڑ کا یہ قدیم شہر تخت یونان کے ایک دیوتا نے نیسا کے نام سے تعمیر کیا تھا، جس کے گرد بلند و بالا پہاڑ بھی تھے جنہیں آج کوہ مور کہا جاتا ہے۔ باجوڑ کے قدیم قبائل سے پنجہ آزمائی نے سکندر اعظم کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ کوہ ہندوکش عبور کر کے وہ جس سرزمین پر قدم رکھ چکا ہے وہاں ہر آنے والا دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش کا پیغام لائے گا، مگر باجوڑ میں آگ اور خون کا دریا پار کر کے اب وہ پیچھے نہیں بلکہ آگے دیکھ رہا تھا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا سکندر اعظم کو بھی تھا، جو باجوڑ کے خونی مارکوں کے بعد وادی سندھ میں آگے بڑھنے کے لیے دریائے پنچکوڑا عبور کرتا ہے تو ایک اور مارکا اس کا منتظر ہوتا ہے۔ ریاست مساگا اور سکندر اعظم کے درمیان
اس معرکے کا احوال ہماری ڈاکیومنٹری کی اگلی ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیے گا۔